बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा मौजूद गुफ्तगू सूरह फातिहा की पहली आया करीमा है। आया करीमा की जाने बढ़ने से पहले एक उसूल बयान किए देता हूँ, इसको हमेशा याद रखें। वो उसूल ये है कि कुरान मजीद का उसलूब बयान ये है कि कुरान मजीद जहाँ पर भी कोई दावा करता है साथ ही उसकी दलील भी मरहमत फरमाता है, जहाँ पर भी कोई सवाल करता है साथ ही उसका जवाब भी देता है। तो कुरान मजीद में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा दावा नहीं है, ऐसा सवाल नहीं है कि जो कुरान में मौजूद तो हो लेकिन उसका दावा और उसका जवाब मौजूद न हो। क्योंकि दावा हो और उसकी दलील न हो, सवाल हो और उसका जवाब न दिया जाए तो शक की एक गुंजाइश निकलती है। तो ये किताब वो है कि जो शकूक व शुबहात को मिटाने वाली है, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, और मुत्तकीन के लिए इसमें हिदायत है। तो वो लोग जो इस किताब की तरफ अपने सवालात और शकूक व शुबहात लेकर हिदायत की नीयत से रजू करते हैं, ये किताब उनके तमाम शकूक व शुबहात को मिटा देती है और उनके तमाम सवालात का तशफ़ी बख्श जवाब मरहमत करती है। अब आया करीमा की जाने बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो आलमीन का रब है। यहाँ से एक सवाल उठता है, वो ये कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, मगर क्यों? इस क्यों का जवाब हम कुरान मजीद ही से तलाश करते हैं। हम जब सूरह इखलास का मुताला करते हैं तो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद। ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह वो है जो अहद है, यकता है, तन्हा है, वाहिद है। मुझसे मेरे विजदान ने ये सवाल किया कि वो वाहिद कैसा है, उसकी अहदियत कैसी है, उसका तन्हा होना कैसा है। तो फिर कुरान की जानिब मैंने रजू किया तो कुरान ही से ये जवाब मैंने पाया कि उसकी अहदियत ऐसी है, उसकी वहदानियत ऐसी है कि वो तन्हा खालिक है। और उसकी तन्हा खालिकियत का आलम ये है कि कायनात को उसने तख्लीक किया। कायनात की कोई भी चीज़ उसकी तख्लीक से खारिज नहीं है। कायनात की हर शय मखलूक है, लेकिन वो वाहिद ज़ात है जो मखलूक नहीं है। हर शय उसकी मखलूक है लेकिन वो किसी की मखलूक नहीं है। मैंने पूछा कि उसकी वहदानियत और अहदियत कैसी है। मुझे जवाब मिला कि उसकी वहदानियत और अहदियत ऐसी है कि वो तन्हा मालिक है। उसकी मालिकियत का आलम ये है कि हर शय का वो मालिक है, हर शय उसकी ममलूक है, हर शय उसकी मलकियत के हाथा में है, लेकिन कोई शय भी उसकी मालिक नहीं। हर शय उसकी मखलूक और ममलूक है, लेकिन वो किसी शय का न मखलूक है न ममलूक है। मैंने पूछा कि उसकी वहदानियत और अहदियत का आलम क्या है, तो मुझे जवाब मिला कि वो अल-हय्य है। मैंने पूछा कि वो कैसे, तो उसने कहा कि वो जिंदा करने वाला है, वो कायम बिज़ात है, वो अपनी ज़ात के साथ कायम है। उसने कायनात को जिंदगी दी, मुही है, वो हर शय को जिंदा करता है, लेकिन उसको किसी ने जिंदा नहीं किया। वो हर शय को जिंदगी देता है लेकिन उसको किसी ने जिंदगी नहीं दी, बल्कि वो कायम बिज़ात है, अपनी ज़ात के साथ कायम है, वो किसी का मोहताज नहीं है। कायनात की हर शय उसकी मोहताज है लेकिन वो किसी का मोहताज नहीं, गनी है। मैंने पूछा कि उसकी वहदानियत और अहदियत का आलम कैसा है, तो मुझे जवाब मिला कि उसकी वहदानियत और अहदियत का आलम ऐसा है कि वो वाहिद कय्यूम है, जो कायम बिसिफात है। कायनात में हर शय को जितनी भी सिफात मिली हैं, जितनी भी सिफात किसी शय में मौजूद होती हैं या हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से हैं। वो किसी की अता का मोहताज नहीं, लेकिन हर शय उसकी अता की मोहताज है।
اس کی صفات کا عالم یہ ہے کہ وہ علیم ہے، اور اس کے علم کا عالم یہ ہے، وہ واحد عالم ایسا ہے کائنات میں، وہ ایسا علیم ہے کہ وہ دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا ہے، وہ ایسا علیم ہے کہ جو ابھی زبان پر الفاظ آئے نہیں ان کو جاننے والا ہے، وہ اس کی علمیت کا عالم یہ ہے، ایسا علیم ہے وہ کہ دلوں میں موجود نیت کو جانتا ہے، اغراض کو جانتا ہے، انسان کے مقاصد کو جانتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کی احدیت کا عالم کیا ہے، مجھے جواب ملا کہ وہ واحد بصیر ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کی بصیرت کا عالم کیا ہے، مجھے جواب ملا کہ وہ ایسا بصیر ہے کہ جو دلوں کے اندر چھپے رازوں کو دیکھنے والا ہے، جو دلوں کو دیکھنے والا ہے، جو زمین کے ذروں کو دیکھنے والا ہے، کوئی بھی شے اس کے نگاہ سے ماورا نہیں ہے، لیکن کوئی شے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ کائنات کی ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کی نگاہ تو کائنات کا احاطہ کرتی ہے، لیکن کوئی بھی شے اس کا احاطہ، اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ میں نے پوچھا کہ وہ واحد کیسا ہے، مجھے جواب ملا کہ وہ الظاہر ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کی ظاہریت کیسی ہے، مجھے جواب ملا کہ وہ اپنی صفات کے اعتبار سے ظاہر ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کی وحدانیت کا عالم کیسا ہے، تو مجھے جواب ملا کہ وہ باطن ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ اس کی باطنیت، اس کی باطن کا عالم کیا ہے، مجھے جواب ملا کہ وہ اپنی صفات کے اعتبار سے تو ظاہر ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے پوشیدہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ اس کی وحدانیت کا عالم کیا ہے، تو مجھے جواب ملا کہ وہ اول ہے، کہ جس کی ابتدا نہیں، جو ازل سے ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کی وحدانیت کا عالم کیا ہے، مجھے جواب ملا کہ الآخر، اس کی وحدانیت کا عالم یہ ہے کہ جو ابد سے ہے اور ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اور کائنات کی ہر شے اس کی تخلیق اور اس کے حکم کے تابع ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کی احدیت کا عالم کیا ہے، مجھے جواب ملا کہ اس کی وحدانیت و احدیت کا عالم یہ ہے کہ وہ واحد علیم ہے، خبیر ہے، عظیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، رحمان ہے۔ اگر اس کی رحم نہ ہوتا تو کائنات کو وجود نہ ملتا، اس نے اپنے رحم اور اپنی رحمانیت کے سبب کائنات کو وجود بخشا۔ اگر اس کا رحم نہ ہو تو کائنات کی کوئی چیز بھی اپنا وجود سلامت نہیں رکھ سکتی، کسی کائنات کی کسی شے کو وجود نہ ملتا۔ میں نے پوچھا کہ اس کی وحدانیت و احدیت کا عالم کیا ہے، تو مجھے جواب ملا کہ وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، کائنات کی ہر شے اس کی محتاج ہے، اس کے علم کی محتاج ہے، اس کی عطا کی محتاج ہے، اس کی بخشش کی محتاج ہے، اس کی مغفرت کی محتاج ہے، اس کے رزق کی محتاج ہے، اس کی ربوبیت کی محتاج ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں۔ میں نے پوچھا کہ اس کی وحدانیت و احدیت کا عالم کیا ہے، تو مجھے جواب ملا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ وہ واحد اللہ ایسا ہے، وہ ذات ایسی ہے کہ جو کسی نے اس کو تخلیق نہیں کیا، جو نہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، بلکہ وہ خالق ہے، قائم بذات ہے، اس نے کائنات کو تخلیق کیا۔ میں نے پوچھا کہ اس کی وحدانیت و احدیت کا عالم کیا ہے، مجھے جواب ملا کہ لم یکن ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی احدیت و وحدانیت کا عالم یہ ہے کہ وہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی ذات کا کوئی ہمسر نہیں، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا ہمسر ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کسی کی حکم کا تابع نہیں ہے، بلکہ کائنات اس کے حکم کے تابع ہے۔ یہ نظام شمسی، یہ جتنے بھی نظام ہیں، زمین و آسمان کا نظام اس کے حکم کے تابع ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کی احدیت اور وحدانیت کا عالم کیا ہے، مجھے جواب ملا کہ وہ قادر ہے۔ میں نے پوچھا اس کی قدرت کا عالم کیا ہے، مجھے جواب ملا کہ وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے آسمان کو بغیر کسی ستون کے اس آسمان کی چادر کو بغیر کسی ستون کے تنے ہوئے ہے، اور یہ آسمان بغیر کسی ستون کے قائم ہے۔ زمین و آسمان کا نظام اس نے قائم کیا ہے، یہ اس کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ
اس کی وحدانیت و احدیت کا عالم کیا ہے؟ تو مجھے جواب ملا رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ کوئی بھی شے اس کی ربوبیت کے احاطہ سے خارج نہیں ہے، ہر شے اس کی ربوبیت کی محتاج ہے۔ اس کی ربوبیت کا فیض کائنات کے ہر ذرے کو پہنچتا ہے، چاہے وہ اس کا تعلق، اس کی جنس کوئی بھی ہو، اس کا تعلق کسی جنس سے بھی ہو۔ تو جب میں نے قرآن سے یہ جواب پائے کہ وہ واحد بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہاب بھی ہے، رزاق بھی ہے، فتاح بھی ہے، علیم بھی ہے، عزیز بھی ہے، مذل بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ملک بھی ہے، وہ ذوالجلال والاکرام بھی ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، نہ وہ اپنے ارادے میں کسی کا محتاج ہے، نہ وہ اپنے حکم میں کسی کا محتاج ہے، کسی کا تابع ہے، نہ وہ اپنی ذات میں کسی کا محتاج ہے، بلکہ کائنات کی ہر شے اس کی محتاج اور اس کے تابع ہے۔ اور اس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو جسٹ کہتا ہے کن، تو پس فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کی خالقیت، ربوبیت اور اس کی خلاقیت کا عالم یہ ہے۔ تو جب یہ صفات میں نے دیکھی کہ جو ذات قائم بالذات بھی ہے اور قائم بالصفات بھی ہے، اور جس کی قدرت کا عالم یہ ہے، تو ظاہر ہے کہ کائنات کی تمام تعریفیں اسی ایک ذات ہی کے لیے ہونی چاہیے کہ جو ان صفات کا حامل ہے، جو رب العالمین ہے، جو الرحمن الرحیم ہے، جس نے اپنی رحم کے سبب کائنات کو تخلیق کیا، جو مالک یوم الدین ہے، جس نے آغاز میں بھی انسان کو تخلیق کیا اور قیامت کے روز کے دن کا مالک بھی ہے، جو انسان سے حساب لے گا۔ کائنات کی کوئی شے اس سے حساب نہیں لے سکتی، لیکن کائنات کی ہر شے سے وہ حساب لے گا اور لیتا ہے۔ تو جب یہ صفات دیکھی، یہ حقیقتیں دیکھی، تو میری زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے کہ الحمدللہ رب العالمین، رب کریم نے جو دعویٰ فرمایا ہے وہ سچ ہے، حق ہے۔ بے شک تمام کائنات کی تعریفیں اللہ ہی کی ذات کے لیے ہیں، اور تمام صفات اسی کے لیے ہیں، اور تمام تعریفیں اور حمد و ثنا جس طرح کی بھی ہیں، جس نوعیت کی بھی ہیں، تمام عبادتیں اللہ رب العزت کی ذات ہی کے لیے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔